अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे के शहर यसाइम से डॉक्टर शहला आपसे मुखातिब है। आज 28 नवंबर 2021 और इतवार का दिन है। बाहर का टेम्परेचर -6 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतवार को हस्बे वादा मैं अलिफ शहला दास्तान आपको सुनाती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं गांव की सैर को। मेरे दिदहाली गांव में मुझे याद है कि अम्मा सुबह सवेरे मीठे दही का प्याला मेरे हाथ में पकड़ाती थी और कहती थी कि बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको मुंह के साथ लगा कर पी जाओ। बिस्मिल्लाह, मीठा और मज़ेदार दही का प्याला डीक लगा कर उसको पीना, फिर प्याला मुंह से लगाने की वजह से दही से सफ़ेद मूंछों का बनना, फिर माँ का उन मूंछों को साफ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सब याद है मुझे। रात को अम्मा के साथ मंजी पे लेटे हुए चांद तारों की छाँव में अम्मा का सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का याद कराना रोज़ का मामूल था। मुझे व बिहम्दिका के साथ न जाने क्यों ये लगता था कि ये बाबे हमदिका है, और हमारे घर से एक दो घर छोड़ के बाज़ार की नुक्कड़ पे एक घर था जिसको बाबे का घर कहते थे। बस वाबी हमदिका के साथ मुझे हमेशा बाबे का घर याद आता था। एक दफ़ा हमारे घर का नलका ख़राब हो गया। मैं उस वक्त कोई 3 साल की होंगी। उन दिनों अम्मा मेरे सर पर एक जग रख के कहती कि जाओ बाबे के घर के नलके से पानी लेकर आओ, और मैं बड़ी अतात और फर्माबरदारी का सबूत देते हुए सर पे जग रखे बाबे के घर पहुंच जाती। वहाँ पर कोई ना कोई बाजी या खाला नलके से पानी भर के जग वापस मेरे सर के ऊपर रख देते। मुझे याद है कि उस जग को लाते हुए कई दफ़ा पानी मेरे ऊपर भी गिर जाता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पानी मैं अम्मा के लिए ले ही आती। 3 साल की उम्र में माँ के लिए बाबे के घर से पानी भरते हुए मुझे मालूम नहीं था कि मेरा सन साइन एक्वेरियस है और इसका सिंबल पानी बरदार दोशीज़ा है। खैर, माँ के हुक्म की तामील में उस पानी भरने की वजह से आज मेरी मौज लगी हुई है। अपने बच्चों को देखती हूँ तो अपनी माँ के मुकाबले में ख़ुद को बहुत नालायक और नाअहल समझती हूँ। मैं अपने बच्चों से उनके अपने कपड़े और जूते और बस्ते सीधे नहीं करवा सकती। कसूर बच्चों का नहीं, शायद मेरी अपनी नाअहली है। बाबे के घर से मुझे याद आया कि पानी के अलावा मेरी उस घर के साथ कुछ और यादें भी वाबस्ता हैं। उनके घर में मैंने पहली दफ़ा किसी औरत को टोपी वाला बुर्का पहने हुए देखा। उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। आज भी मेरी याददाश्त में उसकी गोल टोपी और उसमें सुराख बिल्कुल कल की तरह याद हैं। बल्कि अब कल की बात कहाँ याद रहती है। बचपन के कच्चे जहन की याददाश्तें बहुत पुख्ता और देरपा होती हैं। इसी तरह पहला ख्वाब जो मुझे याद है वो ये था कि बाबे के घर की छत पर 4-5 ऊँटों की कतार खड़ी है। ख्वाब इतना क्लियर और वाज़े है कि वो मंज़र बिल्कुल मेरी आँखों देखे हाल की तरह वाज़े है। छत के ऊपर ऊँटों की कतार मेरे जहन में बस अजीब सा मंज़र नक्श है। ज़िंदगी का पहला ख्वाब जो मुझे याद है वो यही है। इसके अलावा मुझे कुछ और भी याद है। मेरी अम्मा एक गीत सुनाया करती थी रात को सोने से पहले, और वैसे भी वो भी मुझे आज तक बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। शायद आप लोगों ने भी सुना हो। अल्लड़ बल्लड़ बाबेदा, बाबा कणक ले आवेगा, बाबी बैके छट्टेगी, 100 रुपया वट्टेगी, 1 रुपया खोटा, उदा लियांदा लोटा, लोटे विच पानी, माँ तेरी रानी, प्यो तेरा राजा, सोने दा दरवाज़ा, चांदी दियां पौड़ियां, 7 भैणां गोरियां, एक भैन काली, ओहियो कर्मा वाली, ओदे निकलिया फोड़ा, फोड़े विच खून, कर दो टेलीफोन,
ٹیلیفون دی تار نہیں، تیرا میرا پیار نہیں۔ یہ گیت مجھے آج بھی فیسینیٹ کرتا ہے۔ کہنے کو یہ صرف ایک پنجابی لوری ہے، لیکن میں نے اس کی تشریح اور توضیحات پتہ نہیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے کی ہوئی ہیں۔ اس کے سلسلے میں پھر کبھی بات کروں گی، لیکن یہ کوئی ایویں شیویں والی چیز نہیں ہے، بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ کلام۔ خیر واپس آتے ہیں گاؤں میں۔ اچھا، مجھے یاد ہے کہ میرے ابا جی کی کزن کے بچے لاہور سے آئے۔ شہلا نام کی وجہ سے پیار سے مجھے شالا کہا جاتا تھا۔ ان بچوں نے میرا مذاق اڑانے کے لیے کہا، تمہارا نام تو شالامار باغ ہے۔ پہلی بار میں نے یہ نام سنا اور ہمیشہ سے پھر اس باغ کو دیکھنے کی خواہش دل میں رہی۔ یو ٹی کے زمانے میں شالامار باغ دیکھنے بھی گئی، کیونکہ یہ یو ٹی کے بالکل ساتھ ہے۔ وہاں جا کر کیا دیکھا اور بچپن کی فینٹیسی کو حقیقت میں دیکھ کر مجھے کیا محسوس ہوا، اس کا ذکر پھر کسی اور بلاگ میں کروں گی۔ خیر، لاہور سے ایک اور یاد بھی وابستہ ہے۔ میرے تایا جی لاہور سے میرے لیے ایک کتا اور سرخ رنگ کی چٹیا والی ٹوپی لے کر آئے تھے، اونی ٹوپی۔ کتا دیکھ کر تو میں ڈر گئی، لیکن لال ٹوپی، جسے میں گت والی ٹوپی کہا کرتی تھی، میری بہت ہی فیورٹ تھی۔ لاہور سے آئے ہوئے وہ بچے میری گت والی ٹوپی کو بھی چھیڑ کر مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تحفوں سے مجھے یاد آیا کہ انہی دنوں میں ابا جی نے مجھے ایک سکوٹر لا کر دیا تھا، اورنج کلر کا، بہت ہی خوبصورت اور مضبوط سکوٹر۔ رات کے وقت ابا جی شہر سے لائے تھے اور اس کی ہیڈ لائٹ بھی جلتی تھی سیل ڈال کے۔ مجھے وہ منظر یاد ہے جب رات کے وقت اس سکوٹر کی ہیڈ لائٹ کا بلب جلا تو خوشی کے مارے میرے دل میں بھی کئی بلب جل اٹھے تھے۔ وہ سکوٹر میرا فیورٹ تھا، اتنا مضبوط تھا کہ میرے بعد میرے بھائیوں نے بھی چلایا۔ ہم لوگ گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے، لیکن یہ سکوٹر ہمارے ساتھ ہی تھا۔ میرے بڑے کزنز بھی اس پر بیٹھ کر چلاتے تھے، لیکن آفرین ہے اس کی ڈیوریبلٹی اور مضبوطی پر۔ گاؤں کی ایک اور یاد بھی ہے، وہاں کا سکول۔ ابھی میں بمشکل 3 سال کی ہوں گی جب اماں نے مجھے گاؤں کے سکول میں بھیجنا شروع کر دیا۔ ہارڈلی 1-2 دن ہی سکول گئی ہوں گی کہ سکول کے باہر سے چھپڑ کراس کر کے ایک کچی دیوار تھی اور اس میں ایک شگاف تھا، جس میں سے گزر گزر کر ساری لڑکیاں نلکے سے پانی پینے جاتی تھیں۔ ایک دن میں بھی چلی گئی۔ جیسے ہی پانی پینے کے لیے نلکے کی ٹوٹی پہ ہاتھ رکھا اور منہ رکھا، ایک بھیڑ میرے بالائی ہونٹ کے اوپر اتنی زور سے کاٹ گئی کہ وہاں سے خون نکل آیا اور میں ادھر ہی بے ہوش ہو گئی۔ لڑکیاں اٹھا کر گھر لائیں، اماں نے لال شربت بنا کر پلایا۔ اس کے بعد اماں نے دوبارہ اسکول نہیں بھیجا، اور بھیڑ کے کاٹنے کا نشان آج بھی میرے بالائی ہونٹ کے اوپر موجود ہے۔ لال شربت سے مجھے سوڈے کی لال بوتل بھی یاد آ رہی ہے، جو دودھ میں ملا کر اماں دودھ سوڈا بنا کر دیتی تھی۔ اسی زمانے کی ایک اور یاد بھی ہے۔ میں اپنے درمیانی والے تھڑے پر گول گول چکر کاٹ کے کھیل رہی تھی۔ وہیں پر زور سے چکر آیا اور پتہ نہیں کیسے نیچے والے تھڑے پر پہنچ گئی، اور پھر اماں کو بلا بلا کر زور زور سے کہنے لگی، ہائے مینوں پاؤں چڑھ گئے، ہائے مینوں پاؤں چڑھ گئے۔ پاؤں چڑھ گئے مینس کہ مجھے چکر آ گئے ہیں۔ دل گھبرانے اور چکر آنے کی یہ پہلی یادداشت ہے۔ اس کے بعد تو اکثر ہی میں ہارٹ سنکنگ کی شکایت کرتی دکھائی دی۔ آج بھی چھوٹی سی بات پر زور زور سے دل دھڑکنے لگ جاتا ہے اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ اور اسی زمانے میں شاید کسی سہیلی نے بتایا کہ اگر باداموں کے کوئلے کے ساتھ دانت صاف کریں تو وہ بڑے چمکدار ہو جاتے ہیں۔ مجھے بھی دانتوں کو چمکانے کا بہت شوق آیا۔ گھر میں باداموں کے چھلکے تو تھے ہی، آنکھ بچا کے 3-4 چھلکے اٹھا کے چولہے میں ڈال دیے۔ جب وہ کوئلے بن گئے تو ٹھنڈے ہونے پر منہ میں ڈال کر اچھی طرح سے دانت رگڑے۔ اسی موقع پر ابا جی تشریف لے آئے۔ انہیں لگا کہ میں کوئلے کھا رہی ہوں۔
آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ تندور کے اوپر لکڑی کا ایک تختہ سا پڑا ہوا تھا، اس کو نیچے والے تھڑے پہ بچھایا، اوپر مجھے لٹایا اور ہاتھ میں کلہاڑی پکڑ لی۔ کہنے لگے میں تمہیں اس کلہاڑی سے کاٹ دوں گا اگر دوبارہ یہ کوئلے کھائے۔ میں ان کو یہ بتا ہی نہیں سکی کہ میں تو دانت چمکا رہی تھی، کولے نہیں کھا رہی تھی۔ تو یوں دانت چمکانا کافی مہنگا پڑا تھا، اور ننھا سا دل اس منظر کو آج بھی بھلا نہیں پایا۔ پھر مجھے یاد ہے کہ دانوں والے کمرے میں اماں گندم صاف کر رہی تھی، میں اور میرا بھائی وہاں پر کھیل رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے گندم کا ایک دانہ میرے کان میں چلا گیا اور باہر نہیں نکلا۔ ہم گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے، لیکن وہ گندم کا دانہ میرے کان میں ہی رہا کئی سالوں تک۔ لیکن پھر ایک دن بہت زور سے کان میں درد ہونے لگا۔ اماں ENT کے پاس لے کر گئیں، اس نے چیک کیا، سکشن کر کے اسے کھینچا، پھر ایک چمٹی کے ساتھ اس کو باہر نکالا تو وہ پھول کر اور میل جمع ہو کر املی کی گٹلی جتنا ہو چکا تھا۔ میں نے خود دیکھا، مجھے آج بھی اس کی شکل یاد ہے۔ معلوم نہیں اتنا عرصہ گندم کا دانہ کیوں میرے کان میں رہا، جبکہ سب کو معلوم تھا کہ وہ میرے کان میں ہے، لیکن کسی نے کوئی توجہ ہی نہیں دی اس پہ، اور میں بھی ایسے ہی گندم کے دانے کے ساتھ ہی زندگی گزارے جا رہی تھی۔ اب چلتے ہیں میری ماں کے ننہالی گاؤں، یعنی کہ میری نانی ماں کے گاؤں۔ وہاں کا جو منظر مجھے یاد ہے وہ یہ کہ میں نے جامنی رنگ کا فراک پہنا ہوا ہے اور صحن میں کھڑی گول گول گھوم گھوم کے ناچ رہی ہوں اور گا رہی ہوں، مامے ویر دا ویاہ مینوں نچ لین دو، مامے ویر دا ویاہ مینوں نچ لین دو۔ یہ میرے چھوٹے ماموں کی شادی تھی۔ گانا تو ایسے تھا کہ میرے ویر دا ویاہ، لیکن میں اس کو گاتی تھی مامے ویر دا ویاہ۔ ماموں کی شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ویر یعنی کہ بھائی بھی عطا کیا۔ پھر اسی ماموں کی بیٹی سے میرے اس بھائی کی شادی بھی ہوئی، اور ماشاءاللہ آج کل وہ بھرپور اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میری اماں کہتی تھیں کہ میرے سر میں 2 پگول ہیں، جس کا مطلب ہے کہ میرے بعد 2 لڑکے پیدا ہوں گے۔ نارملی لوگوں کے سروں میں ایک گول سا بھنور ہوتا ہے، لیکن میرے سر میں 2 ہیں، دائیں اور بائیں۔ خیر یہ تو اماں کی قیافہ شناسی تھی، لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں اللہ میاں سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے 2 ویر دے۔ میں نے ہمیشہ اللہ سے 2 بھائی مانگے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا بھی سنی اور مجھے 2 بہت ہی خوبصورت بھائیوں سے نوازا، شہزاد اور بہزاد۔ میرا چھوٹا بھائی بہزاد تو کوئی عجیب ہی مخلوق تھا۔ اس کا فیورٹ گانا تھا، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، امی پاکستان ہے، ابو پاکستان ہے، باجی پاکستان ہے، بھائی پاکستان ہے، ہم سب پاکستان ہیں۔ اور پھر جب وہ قومی ترانہ سنتا تو اس میں سنتا شاد باد منزل مراد۔ تو اب میرے بھائیوں کو شاد اور باد کہا کرتے تھے، تو وہ بھاگا بھاگا امی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ شاد ہو گیا بھائی اور باد ہو گیا میں، تو باجی کا نام آپ لوگ منزل کیوں نہیں رکھتے تھے؟ خیر یہ اس کی سوچ تھی۔ بس زندگی کے 3 سال ہی میں نے گاؤں میں گزارے۔ اس کے بعد 1979 یا 80 میں ابا جی نے زمین بیچ دی اور شہر سرگودا آ گئے۔ سرگودا میں میری خالہ پہلے سے ہی رہتی تھی۔ والدین نے گھر کے پاس ہی 1-2 گلیاں چھوڑ کر ایک گھر کرائے پر لیا۔ اس گھر میں سرکاری پانی کی ٹوٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس گھر کا نام ٹوٹی والا گھر رکھا ہوا تھا۔ صبح سویرے ہی میں ٹوٹی والے گھر سے نکلتی اور سیدھی جا کے خالہ کے گھر سانس لیتی۔ خالہ جان کی بڑی بیٹی باجی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں۔ میں آج بھی ان کو اپنی دوسری ماں کا درجہ دیتی ہوں۔ میں ان کے گھر پہنچتے ہی چھی اور پوٹی کر دیتی، اور پھر باجی بلا ناگہ مجھے دھوتی، نہلاتی، کپڑے پہناتی، پیار کرتی۔ خالہ کہتی کہ گھر سے آ گئی ہے اور ادھر پہنچتے ہی گند مچا دیا ہے، لیکن باجی نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ پیار ہی کیا۔ اس کے بدلے میں نے بھی ان کے بچوں کو پوٹی شوٹی صاف کر دیا کرتی تھی جب وہ میرے ساتھ ہوتے تھے، اور
اسی ٹوٹی والے گھر کی بات ہے، میں کچھ نہیں کھاتی پیتی تھی۔ ایک دن اماں نے ابلے ہوئے چاول کھلائے چینی ڈال کے، تو وہ میں نے کھا لیے۔ اگر اماں ان پر گھی ڈالتی یا کوئی دہی دودھ وغیرہ ڈالتی تو میں نہیں کھاتی تھی۔ سوکھے چاول ابلے ہوئے چینی ڈال کے۔ ابا جی بڑے خوش ہوئے کہ چلو میری بیٹی چاول کھاتی ہے، تو اماں سے کہا کہ اس کو ابلے ہوئے چاول ہی کھلاتی رہو۔ کوئی ہفتہ بھر میں نے ابلے ہوئے چاول چینی ڈال کے کھائے۔ اس دوران نہ کوئی دودھ، نہ دہی اور نہ ہی کوئی اور چیز کھائی۔ ابا جی ان دنوں اسکول میں جاب کرتے تھے۔ روزانہ جب وہ جانے لگتے تو میں بھاگ کر ان کے پیچھے جاتی تھی کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ ایک ہفتہ سوکھے ابلے ہوئے چاول کھانے کے بعد یہ ہوا کہ میں اٹھ کر ابا جی کے پیچھے بھاگی تو نیچے گر گئی، پھر اٹھی پھر گر گئی۔ ماں باپ کو تشویش لاحق ہوئی کہ ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ ہونا کیا تھا، ابلے ہوئے چاول کھا کھا کر ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ اماں جی نے ابا جی سے لڑائی کی کہ آپ کے کہنے پر میں اس کو خالی ابلے ہوئے چاول کھلاتی رہی ہوں، اس لیے اس کو ویکنس ہو گئی ہے۔ خیر بیچارے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، اچھی اور طاقت والی غذا دی، کوئی سیرپ وغیرہ پلائے، تب جا کر میں دوبارہ چلنے اور کھانے پینے کے قابل ہوئی۔ ٹوٹی والا گھر شاید سونے کے لیے ایک فارمیلٹی تھا، ورنہ سارا دن تو ہم خالہ جی کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ اماں میری بہت ہی شاندار کوکنگ کرتی تھیں۔ میرے خالہ زاد بھائی کہتے تھے کہ خالہ اگر پٹھے ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے بھی ڈوئی چلا کر کھانا بنا دیں تو وہ باقی سب سے زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ میری اماں کی پکی ہوئی ہانڈی کا نام ہی انہوں نے پٹھے ہاتھ دی ہانڈی رکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح ہم خالہ جان کے ہمسائے میں رہتے ہوئے تقریباً ان کے گھر میں ہی پائے جاتے تھے۔ وہ گھر ایک بند گلی میں تھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی دائیں نکڑ پر ایک گھر تھا، اور اس کے ساتھ جو گھر تھا وہ بھی ہمارے رشتہ داروں کا تھا، اماں کے بھانجے اور بھانجی کا۔ اس کے ساتھ پھر انہی کا ایک اور گھر تھا جس میں گائے وغیرہ رکھی ہوتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایک پتلی سی گلی سی تھی جس سے صرف پیدل چل کے آپ گلی کراس کر کے دوسری گلی میں جا سکتے تھے۔ پھر واٹر سپلائی کی دیوار تھی جس کی وجہ سے گلی بند تھی۔ واٹر سپلائی میں بڑے بڑے کنویں تھے اور باقی ساری زمین پر بے شمار جڑی بوٹیاں اور پودے اگے ہوئے تھے۔ ہم بچے کبھی کبھار اس دیوار کے اوپر چڑھ کے اندر جھانکتے تو وہاں پر ایک مسٹیریس سا سکوت تھا۔ مجھے واٹر سپلائی کے کنووں اور اس میں اگے ہوئے آک کے پودوں اور وہاں پر اڑتے حشرات سے بڑا خوف آتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گلی کی بائیں جانب ایک گھر تھا جن کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ ان 3 میں سے 2 میری بڑی پکی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ بڑی والی عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی اور اس کے ہاتھ کی 6 انگلیاں تھیں۔ پہلی دفعہ میں نے کسی کے ہاتھ میں 6 انگلیاں دیکھی تھیں۔ خیر ان کے بعد میری خالہ کا گھر تھا۔ خالہ کے گھر کے ساتھ ہی میری اماں کے ایک اور بھانجے کا گھر تھا۔ اس کے ساتھ ہی 2 اور گھر تھے جن کی سربراہ عورتیں تھیں، مرد حضرات کی شاید وفات ہو چکی تھی۔ واٹر سپلائی کے عین ساتھ جن اماں جی کا گھر تھا ان کا نام ہمارے ایک بہت ہی مذاقیہ کزن نے 50-50 کی ماسی مصیبتیں رکھا ہوا تھا۔ ان کا اصل نام تو میں یہاں مینشن نہیں کروں گی، لیکن ماسی مصیبتیں تو ان کا زبان زد عام نام تھا۔ جب وہ بات کرتی تو ان کی تھوڑی بہت زیادہ ہلتی تھی، شاید راشے کی وجہ سے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو عمر میں تو مجھ سے بڑی تھی لیکن میری بڑی سہیلی تھی۔ اس زمانے میں وہ ہماری گرو تھی۔ عجیب باتیں اور کام وہ ہمیں بتاتی اور ہم لوگ ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ اس کی سٹوری بعد میں سناؤں گی، نیکسٹ بلاگ میں بتا دوں گی۔ ماسی مصیبتے کے ایک بیٹے کو پٹھان اٹھا کر لے گئے تھے، شاید وہ واپس آیا تھا یا نہیں یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اور ماسی مصیبتے کے گھر کے ساتھ جو گھر تھا ان خاتون کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑی والی مجھ سے بہت بڑی اور چھوٹی والی مجھ سے چھوٹی تھی۔ ان کے ساتھ میری زیادہ دوستی نہیں تھی۔ پھر اماں کے بھانجے کا گھر تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ وہ سبھی بچے مجھ سے چھوٹے تھے۔ اس کے بعد خالہ جان کا گھر۔
بند گلی میں جو دروازہ تھا اس کے بعد ایک ڈیوڑی تھی، ڈیوڑی میں ایک سائیڈ پر بستروں والی منجی تھی۔ گھر کے سارے بستر، کھیس، دریاں اور سردیوں میں رضائیاں وغیرہ اس منجی پر رکھے جاتے تھے، بوقت ضرورت استعمال کے بعد واپس اسی منجی پہ۔ ڈیوڑی کے بعد ایک برآمدہ تھا جس کے سامنے بانس کی چکیں پڑی رہتی تھیں۔ برآمدے میں بیٹھک اور درمیانی کمرے کے دروازے کھلتے تھے۔ برآمدے کے بائیں ہاتھ پر غسل خانہ تھا جس میں پانی گرم کرنے والا الیکٹرک گیزر بھی لگا ہوا تھا۔ برآمدے سے باہر غسل خانے کے ساتھ ایک کھرا تھا جس میں نلکا اور موٹر دونوں لگے ہوئے تھے۔ گھر کی چھت پہ سیمنٹ کی بنی ہوئی پانی کی ٹینکی تھی جس میں واٹر سپلائی سے آنے والا پانی بھرنے کے لیے موٹر بھی موجود تھی۔ برآمدے کے بعد صحن تھا، صحن میں چپس کی بنی ہوئی ایک انگیٹھی بھی تھی تاکہ بوقت ضرورت اس میں چولہا جلایا جا سکے، لیکن کبھی ادھر چولہا جلتا میں نے دیکھا نہیں۔ صحن کے بائیں جانب کچن تھا جس میں سوئی گیس والا اوون، بجلی والا ہیٹر اور مٹی کے تیل والا چولہا بھی تھا، گرین کلر کا۔ اوون وائٹ کلر کا تھا۔ شیلف اور سنک بھی تھے۔ خالہ جان کے ہسبینڈ یعنی کہ میرے خالو جان کویت میں رہتے تھے، اس لیے خالہ جان کے گھر میں کافی خوشحالی تھی۔ ٹانگوں اور دروازے والا بلیک اینڈ وائٹ نیشنل کا ٹی وی بھی تھا اور فریج بھی موجود تھی۔ بیٹھک میں 2 نواڑی پلنگ اور کرسیاں میز تھے۔ سجاوٹ کے لیے کویت سے لائے گئے کئی ڈیکوریشن پیس مینٹل پیس پہ رکھے ہوئے تھے، اور اس بیٹھک میں سب سے زیادہ فیسینیٹنگ مجھے پینڈولم والا وال کلاک لگتا تھا۔ بیٹھک کا ایک دروازہ باہر بند گلی میں کھلتا تھا اور ایک دروازہ برآمدے میں اور ایک درمیانی کمرے میں کھلتا تھا۔ درمیانی کمرے کو پیٹیوں والا کمرہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس میں ڈھیر ساری پیٹیاں، صندوق اور سیمسونائٹ کے سوٹ کیس تھے۔ ان پیٹیوں میں کویت سے لایا گیا سامان اور کپڑے بھرے پڑے تھے۔ اسی کمرے میں ایک اونچی سی شیلف تھی۔ جب ہم لوگ دوسری تیسری کلاس میں تھے تو اس اونچی شیلف پہ چڑھ کے نیچے زمین پر چھلانگ لگانا بہت بڑا ڈیئرنگ چیلنج ہوتا تھا۔ پیٹیوں والے کمرے کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا جہاں پر فریج اور ڈائننگ ٹیبل تھے۔ اس کے ساتھ ایک کچی جگہ تھی ایک کمرے کے لیے جو بعد میں شاید 1986 میں بنایا گیا، اور اس کچی جگہ پر اکثر سردیوں میں لکڑیوں والا چولہا جلا کر ساگ پکایا جاتا، گجریلا بنتا، چھلیاں ابالی جاتی، شادیوں پر مٹھائی اور چھتر لڈو بنائے جاتے۔ بلکہ مجھے کچھ یاد ہے کہ میں چھوٹی سی تھی، ابھی ہم گاؤں میں ہی رہتے تھے لیکن وزٹ کرنے شاید خالہ کے گھر آئے ہوئے تھے، اور میں ضد کر رہی تھی کہ اماں کے پاس جانا ہے، اور اماں اس کچے صحن میں چولہے پر پراٹھے بنا رہی تھیں۔ میری ضد سے مجبور ہو کر اماں نے کسی بڑے کو کہا کہ مجھے ان کی گود میں بٹھا دے۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میرا بایاں بازو سیدھا توے پر جل کے سیاہ ہو گیا۔ فوری طور پر دوائیاں وغیرہ لگائی گئیں۔ درد کا اندازہ تو آپ سب لوگ کر ہی سکتے ہیں۔ بازو پر جلنے کا وہ نشان آج بھی تھوڑا تھوڑا باقی ہے۔ گو وقت اور موٹاپے نے اس کو مدھم کر دیا ہے، لیکن باقیات ابھی بھی ہیں۔ اسی چوٹ سے مجھے یاد آیا کہ بچپن میں ایک دفعہ اماں کے ماموں کے بیٹے یعنی کہ میں اپنے ماموں کے ساتھ سائیکل پر ننہالی گاؤں سے ددھالی گاؤں جا رہی تھی تو میرا بایاں پاؤں سائیکل کے پہیے میں آ گیا تھا۔ وہ بھی ایک بہت ہی تکلیف دہ تجربہ تھا۔ واپس چلتے ہیں خالہ جان کے گھر کی طرف۔ صحن کا دروازہ باہر حویلی میں کھلتا تھا۔ صحن کی دیوار کے بالکل ساتھ ہی حویلی میں ایک شہتوت کا درخت تھا۔ اس کے نیچے پرانے زمانے والی لیٹرین ہوا کرتی تھی، بعد میں وہ دوسری طرف شفٹ ہو گئی تھی، اور بعد ازاں گٹر وغیرہ بننے کے بعد فلش سسٹم آ گیا تھا۔ گاؤں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے حویلی میں تندور بھی موجود تھا، اور خالہ نے ایک بھینس بھی رکھی ہوئی تھی۔ اکثر اماں اور خالہ اس تندور میں روٹیاں بنایا کرتی تھیں۔ حویلی کے باہر ایک کچا کمرہ تھا جہاں پر سامان راشن اور دوسری چیزیں ہوا کرتی تھیں، وہ ایک قسم کا اسٹور تھا۔ اور ادھر حویلی کے ساتھ ہی ہماری ایک ماسی فاطمہ رہا کرتی تھیں۔
ان کے 3 بیٹے تھے بڑے بڑے، ان کے ساتھ بھی بڑی یادیں وابستہ ہیں، وہ آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی۔ اور صحن سے سیڑھیاں چھت پر چلی جاتی تھیں۔ ڈیوڑی اور غسل خانے کی چھت چونکہ نیچی تھی، اس لیے ان کے اوپر ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی باہر بند گلی میں کھلتی تھی۔ اس کمرے میں بھی دنیا جہان کی چیزیں، چارپائیاں، فرنیچر، مشینری اور باقی کاٹھ کبار بھرا رہتا تھا۔ اس کے بعد 4-5 سیڑھیوں کے بعد وسیع و عریض چھت تھی، اور اس پر سیمنٹ کا بنا ہوا ایک سرخ رنگ کا بڑا سا بینچ بھی تھا جو سردیوں میں بیٹھنے اور کھیلنے کے کام آتا تھا۔ بعد میں چھت پر اور کمرے وغیرہ بھی بنائے گئے، لیکن اس زمانے میں چھت کافی کھلی تھی اور پانی کی ٹینکی چھوٹے کمرے کی چھت پر تھی۔ خالہ کے گھر کے سامنے اماں کے بھانجے اور بھانجی کا گھر تھا۔ بھانجے کی وفات تو شاید 1978 یا 79 میں ہو گئی تھی، لیکن بھانجی موجود تھیں۔ ان کے 3 بچے تھے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ چھوٹی بیٹی مجھ سے تھوڑی سی بڑی تھی، لیکن وہ میری بہت دوست تھی۔ وہ گھر بڑا ہی مہمان نواز اور مسافروں کے لیے پناہ گاہ تھا۔ دونوں میاں بیوی والے تھے، اس لیے اس گھر کو والوں کا گھر کہتے تھے۔ دوسرے بھانجے کے گھر کو باجووں کا گھر کہتے تھے۔ خالہ کا گھر حاجیوں کا گھر تھا، کیونکہ خالہ نے اپنے ہسبینڈ اور بچوں سمیت بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ حج کر لیا تھا اور ان کو مائی حاجن کہا جاتا تھا۔ اور ان کے ساتھ والا گھر ملکوں کا تھا، اس کے سامنے والا چیموں کا گھر تھا۔ تو یوں ساری گلی ہی تقریباً جٹوں کی گلی تھی، اور والوں کے گھر میں انگور کی بیل لگی ہوئی تھی، کالے انگور کی بیل۔ وہ بیل اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ اس کا ایک حصہ دیوار پھلانگ کر چیموں کے گھر گیا ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ چیموں نے اپنے گھر میں انگور کے گچھوں پر کپڑے کی تھیلیاں چڑھائی ہوتی تھیں۔ انگور کی بیل دوسری طرف کی دیوار پھلانگ کر پوری گلی میں پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ٹی آئرن رکھ کے اس بیل کو پوری گلی میں پھیلایا ہوا تھا۔ یوں گلی میں چھاؤں بھی رہتی تھی اور خوبصورتی بھی۔ ہمارے لیے گرمیوں کا موسم بڑا مزیدار ہوتا تھا۔ ایک طرف کھٹے کھٹے آدھے کچے آدھے پکے انگور ہوتے، اور دوسری طرف شہتوت، انتہائی میٹھے اور لذیذ۔ شہتوت اور انگور کی وجہ سے اس سارے علاقے میں کالے بڑے والے کیڑوں کی بھرمار تھی، لیکن ہم بچوں کو ان سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میرے بچے تو آج کل ایک چھوٹا سا مچھر دیکھ کے شور مچا دیتے ہیں۔ بلکہ شہتوت کے درخت پر تو اکثر بھیڑوں کا چھٹا بھی لگ جاتا تھا، اور بھیڑوں کے چھتے کی ایک داستان میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں، ایک اور سناؤں گی اگلے بلاگ میں انشاءاللہ۔ خالہ جان کے 4 بچے تھے۔ بڑے بھائی تو میٹرک کے بعد ابا جان کے پاس کویت چلے گئے تھے۔ پھر باجی تھیں جو مجھے نہلاتی دھلاتی اور اپنے ساتھ سلاتی تھیں۔ پھر خالہ کے دوسرے بیٹے تھے جو اماں کی پٹھے ہاتھ والی ہانڈی کے بہت فونڈ آف تھے۔ اس کے بعد خالہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، وہ بھی مجھ سے 6 سال بڑی ہیں عمر میں۔ میرا بچپن 79 سے 82 تک ان کے ساتھ گزرا۔ پھر خالہ جان اور بچے بھی کویت چلے گئے، اور خالہ جان کے اس بھرے پورے گھر کی حفاظت کی غرض سے ہم ان کے گھر میں رہنے لگے۔ اس دوران ابا جی اپنا گھر جو سرگودا شہر کے دل گول چوک کے بالکل پاس تھا خرید چکے تھے، لیکن خالہ جان کی فرمائش پر ہم ان کے گھر میں رہنے لگے۔ اپنے گھر کا سامان صرف ایک کمرے میں رکھ کر لاک کر دیا، اور باقی گھر ابا جی نے گاؤں کے اپنے دوست کے ماں باپ کو رہنے کے لیے دے دیا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ بغیر کسی کرائے کے، صرف دوستی میں؟ خالہ جان کے کویت جانے کے بعد اور مستقل طور پر ان کے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ہماری زندگی کیسی تھی، کیا ہوا، یہ سب میں آپ کو اگلے بلاگ میں بتاؤں گی۔ کس طرح میرے ماموزاد بہن اور بھائی ادھر ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے آئے شہر میں گاؤں سے، اور کس طرح ہم لوگوں نے قرآن اور اسکول کی پڑھائی شروع کی، یہ سب اگلے بلاگ میں انشاءاللہ۔ شرارتوں سے بھرپور اس بلاگ کو دیکھنے کے لیے اگلے سنڈے کا انتظار کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
اپنا اور اپنے جاننے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ہاں ابھی فون اٹھائیے اور اپنے بچپن کے کسی دوست یا سہیلی کو فون کیجئے، یقین کیجئے آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔